अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल, पेट्रोल का एक और बम गिरने को तैयार, मगर इलेक्शन कमीशन ताहाल इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। असेंबली तहलील हुए 6 दिन गुजर गए, निगरान वजीर आजम का तकर्रुर भी हो गया, मगर इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन खामोश है। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है। चीफ जस्टिस के सवाल पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कंधे उचका दिए। डीजी लॉ की लाइलमी पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। अदालत उज़्मा में इलेक्शन कमीशन की सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां अवामी मुफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे। सिंध से अक्सर यह शिकवा किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले तमाम मामलात हल करने की हदायत देते हुए हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों के मामले पर कल अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। कानूनी टीम हल्का बंदियों के हवाले से कमीशन को ब्रीफ करेगा। इलेक्शन कमीशन ने आज ही निगरान हुकूमतों को लिखे गए खत में कहा है कि साफ, शफाफ और बरवक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने आईनी इकदाम उठाने का फैसला किया है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए। खत में कहा गया है कि हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। निगरान हुकूमतें साफ, शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं और इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश ना करें। इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाजत के बगैर तकर्रुर और तबादले ना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी, सूबाई और मकामी अदारों पर हर किस्म की भर्ती और तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इदारों में भर्ती होने वाली सियासी शख्सियात की मुलाजमत खत्म करने का हुक्म भी दिया है। नाज़रीन, ये भी जहन में रखिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम मीडिया को बैन कर दिया है कि पोलिंग डे के ऊपर एग्जिट और एंट्रेंस पोल्स पे कोई भी मीडिया पर्सनल, कोई मीडिया आउटलेट्स, कोई डिजिटल मीडिया जो है वहां मौजूद नहीं होगा। किसी किस्म के सर्वेज नहीं किए जाएंगे। मीडिया के ऊपर भी अब पाबंदी लगा दी गई है 6 दिन बाद इलेक्शन कमीशन के मुतहर्रिक होने के बावजूद। मगर इंतखाबात 90 दिन की आईनी मुद्दत में होने के इम्कानात मदूम है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई असेंबली की नशिस्तों की ताजा हदबंदी से दर्जनों डिस्ट्रिक्ट्स मुतासिर होंगी। कौमी असेंबली की गैर मौजूदगी में सूबाई असेंबलियों की मजमूई नशिस्तों की तादाद में इजाफे के लिए आईनी तरमीम तो मुमकिन है नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को हर जिले के कम या ज्यादा होने वाले हिस्से को हर असेंबली की मौजूदा तादाद में रहते हुए शामिल करना होगा। और कानून में एक हालिया तरमीम से इलेक्शन कमीशन को यह इजाजत दे दी गई है कि वो 2 मुल्का अजला के हिस्सों को मिलाकर हल्का बंदियां कर सकता है। और ये इकदाम इस मश्क को मजीद मुश्किल भी बना सकता है, मजीद कॉम्प्लिकेट कर सकता है मैटर्स को। और अगर ये वसी पैमाने पर हुआ तो ये हदबंदियां सबसे मुतनाज़े हो जाएंगी। जीरक सियासतदान सेनेटर अजहर रबानी ने भी इलेक्शन कमीशन से फौरी हल्का बंदियों के लिए दरकार मुद्दत का ऐलान करने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे भी किया है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपी के इंतखाबात की रवायत को कायम ना रखे। अगर मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात ना हुए तो वफाक के लिए संगीन नताइज होंगे। मियां रज़ा रबानी ने अपने बयान में कहा कि आईनी तकाजा पूरा करने के लिए 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। मगर अफसोस कि इलेक्शन कमीशन ने कोई जामे बयान जारी नहीं किया। 4 अहम बैठकें हो चुकी हैं लेकिन इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन फौरी हल्का बंदियों के लिए दरकार मुद्दत बताए, इस मामले को मामूल ना बना ले। 6 दिन पहले नाजरीन बरवक्त इंतखाबात करवाने के हवाले से सेनेट में बाकायदा करारदाद पास कराई गई। मुंतखब अवान के घर चले जाने, निगरान सेटअप के आते ही सियासी हलकों में ये खदशात तवात्तर के साथ उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वजीर आजम बनने के बाद बास सियासी माहिरीन के बकौल ये खदशात और भी गहरे हो चुके हैं। बज़ाहिर हल्का बंदियों के बाद अगले साल फरवरी मार्च में इंतखाबात का कहा तो जा रहा है, लेकिन मुआशी सूरत हाल की अबतरी, सियासी अदम इस्तेकाम, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफे ने इलेक्शन को मजीद इल्तफा में डालने के खतरात की घंटी बजा दी है। और बाज हलकों में इन गैर मामूली फैसलों के लिए किसी गैर मामूली सेटअप की तश्कील की बाज़गश भी मौजूद है। और सियासी बसीरत रखने वाले भी निगरान वजीर आजम के तकर्रुर को भी गैर मामूली तैनाती से ही ताबीर कर रहे हैं। जहन में रखिए कि आईने पाकिस्तान 90 दिन में इलेक्शंस कराने का कहता है, डिस्ट्रिक्ट्स की हल्का बंदियां के हवाले से कुछ नहीं कहता। यह भी जहन में रखिए कि लेटेस्ट डिजिटल सेंसस जो आया है, सूबों की एलोकेशन नहीं तब्दील हुई, यानी कि 2017 की आबादी प्रपोर्शन 2017 वाला ही आया है। कहने को अगर इलेक्शन कमीशन चाहे आज भी 90 दिन में इलेक्शन करा सकता है।
کل نظریں مرکوز رہیں گی اور ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن یہ آپشن آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے کیونکہ 2017 کا سینسس آبادی کا پروپورشن آج بھی وہی ہے. A very short break. We're going to be right back. نواز شریف کی وطن واپسی کی خبریں ایک بار پھر گردش میں ہیں. تصدیق کی گئی ہے کہ میاں صاحب ستمبر کے وسط میں پاکستان پہنچ جائیں گے، لیکن نواز شریف کی جانب سے کوئی باضابطہ اعلان یا کوئی تاریخ نہیں دی گئی. ریاست پاکستان کے 3 بار منتخب وزیر اعظم تاحیات نااہل، عدالتوں کو مطلوب ملزم العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں 2 بار اشتہاری، گزشتہ 4 سال سے میڈیکل لیو پر ہیں. ریڈ کارپٹ سے ہوتے ہوئے گارنٹیز کا تذکرہ کیا گیا. گارنٹیز کے بعد اب مسلم لیگ نون زیرو رسک کا تقاضا کر رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے. نواز شریف سے وہ تمام کردار معافی مانگ کے نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں، اس سے معافی مانگیں اور اس کو لے کے آئیں پاکستان. اگر موجودہ حاضر سروس اداروں میں بیٹھے لوگ نہ سنو گے تو دیر کر دو گے، ظلم کرو گے اور ان کرداروں کے سب میں کھڑا ہوگے جنہوں نے نواز شریف کو اس پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے 2017 کا فیل کیا. نواز شریف کو اجازت دیں، نواز شریف واپس آئے گا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا. آج لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آئے. ہم اس قسم کا رسک جو ہے نا، جب تک وہ زیرو پہ نہ آ جائے تب تک یہ رسک نہیں لے. میاں صاحب اور پی ایم ایل این یہ سمجھے گی کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، وہ بالکل آئیں گے. نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے، صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں. آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاؤں گی. آپ کا اور میرا محبوب نائب بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہوگا. جاوید نصیب صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، اپنے بھائی کی حکومت آئی اور چلی گئی لیکن میاں صاحب واپس نہیں آئے، اور اس کے دوران کوئی 155 دفعہ آپ سب نے تاریخیں دے دی ہمیں، لیکن میاں صاحب واپس نہیں آئے اور اب پھر ایک نئی تاریخ دی جا رہی ہے. دیکھیں مہر، جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کی حکومت آئی اور ختم ہو گئی، بھائی کی حکومت ہو یا کسی غیر کی ہو، آئین قانون کے مطابق ہو تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی کی حکومت میں کوئی ریلیف ملنا تھا یا ریلیف کی ہم توقع رکھتے تھے آئین قانون سے ہٹ کے، تو پھر ہم جب سزا سنائی گئی تھی تو نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کے جیل جانے کے لیے کیوں آتے؟ یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی کہ اگر اس طرح کا کوئی بات کرتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پہلے آ جاتے اگر بار بار ہم یہ بات نہ کہتے کہ عدل کا جو نظام ہے اس کے پلڑے برابر ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جس ریاست کو ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والے ملزموں کو نہ کٹہرے میں لایا جا سکے، ریاست کو انصاف نہ ملے، تو پھر نواز شریف کو کون سا ملزم کٹہرے میں نہیں آیا؟ ابھی تک آپ کو کون سا ملزم کٹہرے میں نہیں رکھ رہا؟ ساری قیادت اندر ہے، اپنے کیسز کا سامنا کر رہی ہے. اب کون سا ایسا نہیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ یہ 9-10 مئی کے بعد کے مقدمات کو صرف آپ ضمانت تک رکھیں تو یہ انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ فارم فنڈنگ کیس، آپ توشہ خانے کا فیصلہ جس طرح سنا اور سنایا گیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور کیا آپ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے توشہ خانہ کے فیصلے سے اور جتنی تیزی سے کیا گیا، حق دفاع نہ دیا گیا، آپ ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں میں اور اس کی میکسیمم سزا دی گئی. حق دفاع بھی اور اپیل کا حق بھی آج بھی عمران خان کے پاس موجود ہے، جبکہ نواز شریف کو یہ بات آپ کی صحیح ہے، سہولت نہیں تھی ابھی آپ کی بات کے مطابق. نواز شریف کو یہ بات صحیح سر، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. میں 2-3 آپ نے کہا کہ بھائی کی حکومت میں ریلیف تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو کیا ڈیل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خواجہ آصف جب کہتے ہیں کہ جب زیرو رسک ہوگا تو وہ آئیں گے، زیرو رسک گرفتاری کا ہوگا تو وہ آئیں گے. سر ان کو آ کے سامنا تو کرنا پڑے گا. 3 سال 9 مہینے گزر چکے ہیں کہ وہ لنڈن میں موجود ہیں، کنوکشنز ان کی اپنی جگہ سٹینڈنگ ہیں، جیل کا تو سامنا ہے، سب سے لینینٹ ویو بھی دے دیا جائے تو انڈر ہاؤس اریسٹ جانا پڑے گا. سو ریلیف نہیں تو ڈیل. مہر پلیز میں آپ سے، آپ میری چھوٹی بہن ہے، میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں
کہ کم از کم مجھے بات مکمل کرنے دیں. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ بات کر رہی ہیں کہ کیا ان کو ریلیف ملے یا ان کو سامنا تو کرنا پڑے گا کیسز کا. میں کوٹ کر چکا ہوں کہ جب سزا ہوتی ہے لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں, مقدمہ درج ہو جائے لوگ پاکستان سے بھاگتے ہیں. وہ سزا سننے کے بعد پاکستان آیا تو پھر ہمیں کون سا کو تکلیف ہے جیل کاٹتے ہوئے یا مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے. مگر سزا ملی, جیل آئے اور پھر بھاگ گئے. خواجہ آصف نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ان کے لیے راستہ ہموار کیا گیا تھا نا جانے کا. تو اچھا میری بات سن لیں. کس اسٹیبلشمنٹ سے؟ جو خود این آر او چاہتی تھی, اس اسٹیبلشمنٹ سے جو ایکسٹینشن چاہتی تھی, اس اسٹیبلشمنٹ سے جو کھلا رہی تھی, جو پاکستان کے اندر بگاڑ ڈال رہی تھی. آج کی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کریں. آج کی اسٹیبلشمنٹ اگر کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو وہ خود احتسابی بھی کرتی ہے. مگر پہلے تو کلیئر کر لینا سوا سال پہلے آج کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرنی. آپ لوگ تو پرانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاف کر چکے ہیں, تو لیٹ الون کہ آپ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوال اٹھا سکیں. ادھر نہ جائیں جدھر پر جلتے ہیں. سمپل. پہلے آپ نے کہا ڈسکوالیفیکیشن ان کی اور سزا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے کرنے کی وجہ سے ہوئی. پھر دیکھیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پر جلتے ہیں, پر تو بھائی 75 سالوں سے پاکستانی قوم کے جلتے آ رہے ہیں. ہم نے نعرہ دیا تھا, تحریک کا نام دیا تھا ووٹ کو عزت دو. کیا وہ تحریک ہم نے چلائی نہیں؟ اور پھر آئین سے ہٹ کے کسی ادارے میں بیٹھے شخص نے بات کی ہے تو اس کا نام نہیں لیا. سر ان 16 ماہ میں آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دے دی ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, ان 16 ماہ میں ووٹ کو عزت دے دی آپ؟ بالکل. میں ایک سیکنڈ, میں مہر دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی اپنے اداروں کے خلاف مسلح جدوجہد نہیں تھی. اپنے اداروں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ آئین قانون کے مطابق چلیں. اداروں میں بیٹھے لوگوں کو یہ بار بار باور کرواتے تھے کہ آئین قانون پر عمل کیے بغیر پاکستان کو نہیں چلایا جا سکتا. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, جب انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم ان اداروں کی بات کو نہ مانتے؟ کیا مخالف ریاست کے کوئی ادارے تھے؟ سوال سن لیجئے, ادھر ہی رک جائیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی, حکومت آپ ان کے بھائی کی تھی, 16 ماہ آپ لوگ ادھر تھے, تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کیا چیف جسٹس کے جانے کیا ہی انتظار ہے؟ نہ مسئلہ ہے نا مہر, مسئلہ یہ ہے کہ 1.25 سال پہلے ہم نے سنا کہ ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہو گیا ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اناؤنس کیا, مگر سہولت کاری 8 ماہ تک تبدیلی آنے کے باوجود, عمران خان کی حکومت ہٹنے کے باوجود سہولت کاری اس ادارے کے اندر سے اس کو میسر رہی. 9-10 مئی کے واقعے کے بعد جب انہوں نے خود احتسابی کی تو ہماری بات سچ ثابت ہوئی جب انہوں نے حاضر سروس لوگوں کو سزا دی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 9 مئی کے واقعات کے بعد ادارہ اصل میں پولیٹیکل ہوا ہے؟ یس, بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل میں آپ نے بات ٹھیک کہی ہے. میں کہتا ہوں آج دوسرے ادارے میں بیٹھ کے کچھ لوگ اس کو سہولت کاری اسی طرح دے رہے ہیں, اور نواز شریف مخالفت میں, نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں اور نواز شریف کے راستے میں برودری سرنگیں ایسی بچھا رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. ہمیں تو جو ہونا تھا ہو چکا. اب مجھے یہ بات سمجھا دیجیے, جب زیرو رسک کی بات آپ کی لیڈرشپ کرتی ہے تو زیرو رسک کیا ہے سر؟ کہ آ کے جیل کا سامنا نہ کرنا پڑے, کنوکشنز تو اپنی جگہ موجود ہیں. زیرو رسک سے آپ کی کیا تشریح ہے؟ ہاں, ہم یہ کہتے ہیں کہ 2017 کے تمام کردار انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا, اور ہمیں آپ کیوں سزا یافتہ رکھنا چاہتے ہیں, کس کی آج خواہش ہے؟ ہاں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تو اس کو سزا دی گئی عالمی قوتوں کی خواہش پر, اور پاکستان کے اندر سے سہولت کاری میسر آئی. اس نے سی پیک پاکستان کو دیا تو سہولت کاری پاکستان کے اندر سے دی گئی. وہ الگ بات ہے کہ نواز شریف کا چہرہ بھی ان کو پسند نہیں تھا یا دشمنی تھی. آج مجھے کوئی یہ بتائے کہ آج کیا دشمنی ہے, جب تمام ادارے مان رہے ہیں, اداروں میں بیٹھے لوگ مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور اس کی وجہ سے پاکستان آج اس مشکل میں آیا ہے. نواز شریف کا چہرہ پسند ہے؟ ہاں, آج اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں
وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو قوم دوبارہ اگر منتخب کرتی ہے تو ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جو ماضی میں رہی ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ادارے کی جانب سے اس میں چند لوگ آج بھی رکاوٹ کھڑی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، جس ادارے نے خود احتسابی نہیں کی آج تک۔ پھر آپ ادارے عدلیہ کی بات کر رہے ہیں سر، ابھی جمعے کے روز ہی عدلیہ نے ایک بہت ایزیلی اویلیبل جو ایک میتھڈ تھا میاں صاحب کو اپیل کا وہ اڑا دیا، ریویو کیا 184(3) ڈسکوالیفیکیشن کا ان کا جو آپشن تھا ایزیلی اویلیبل میتھڈ ختم ہو گیا۔ اب یا تو میاں صاحب کو انفلوئنس کرنا پڑے گا اگلی پارلیمنٹ کو کہ اس کلوز کو مکمل طور پہ کانسٹیٹیوشن سے نکال دیں بائی وے آف اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب حلف اٹھا لیں پھر جو وہ ایک پبلک سٹانس رکھ چکے ہیں اپنی بینچز بنانے کے حوالے سے 184(3) کے حوالے سے، اس کے اوپر عمل کریں، ایک فل کوڈ بنائیں اور اپ ڈیٹ کریں رولز آف دا سپریم کورٹ کو۔ تو یہی دو آپشنز ہیں نا آپ میاں صاحب کے پاس۔ دیکھیں، آپ دونوں باتیں آپ درست کہہ رہی ہیں، مگر بات سیدھی سی ہے مہر، آپ خود بھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 1980 کی روایات، رولز مقدم ہوتے ہیں یا قانون ہوتا ہے؟ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ رولز کو دیکھا جا رہا ہے اور قانون کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ سے معذرت کروں، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں سر، مجھے اجازت دیجئے، کیونکہ آپ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے کوشش کی کہ آپ تاحیات نااہلی کو 5 سال کر دیں، جو سپریم کورٹ نے ایک تشریح کی تھی۔ اب اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں معنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایز انٹرپریٹڈ بائی دا سپریم کورٹ پوسٹ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تاحیات نااہلی کی ایک سادہ آرڈنری لیجسلیشن سے، تو جاوید لطیف صاحب یہ تو اسی کے مترادف ہے کہ آپ پارلیمان کو اپیل میں بٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر، اور یہ تو امپرمیسیبل ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلی کی کوگ سے آئین قانون تشکیل پاتا ہے، اور اداروں کے اندر جو قانون چلتا ہے جس کی تشریح ہوتی ہے وہ پارلیمان بناتی ہے۔ اب آ جائیں آئینی ترمیم، آپ کہہ رہی ہیں، ایک سیکنڈ رک جائیں، جو آپ جس آئین کی بات کر رہی ہیں اس میں کہیں لکھا ہے تاحیات نااہلی؟ اس میں کہیں لکھا ہے کہ کسی شخص کو وردی میں آپ الیکشن لڑنے کی اجازت دیں گے؟ انہی سپریم کورٹوں سے معذرت سے یہ فیصلے آئے نا، اسی سپریم کورٹ سے یہ بھی فیصلہ آیا نا کہ پنجاب اسمبلی میں ووٹ کاسٹ جو ہوئے ہیں وہ اکاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے۔ اور اگلے لمحے دوسرا فیصلہ یہ بھی اسی سپریم کورٹ سے آیا کہ ووٹ اکاؤنٹ ہوں گے بھی اور ڈی سیٹ بھی نہیں کیا جائے گا، یہ بھی اسی سپریم کورٹ کی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر سر میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں، سر سمیع اللہ بلوچ ججمنٹ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کو آپ سادہ لیجسلیشن سے اوورٹرن نہیں کر سکتے۔ کل کو چیلنج ہو جائے گا، 5 سال پورے ہو گئے جو آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں وہ چینج ہو جائے گا، یا تو میں نے آپ کو 2 رستے بتائے، یا تو آئینی ترمیم کر کے شک کو ہی نکال دیں سرے سے 62(1)(f) کو، یا تو پھر آپ لوگ کو اب انتظار کریں کہ 184(3) کے تحت اپیل کا حق ملے میاں صاحب کو، بٹ اس سب میں ٹائم ہے۔ اچھا مہر میری عرض سن لیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ یقیناً آئین قانون کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، مگر مجھے کہنے کی یہ ضرور اجازت دیں کہ کیا پاکستان کے اندر یا دنیا میں کوئی قانون ایسا ہے کہ کوئی قتل کرتا ہے، کوئی دوسرا اخلاقی جرم میں جاتا ہے، سزا یافتہ ہو جاتا ہے، 5 سال سے زیادہ وہ نااہل نہیں ہوتا کسی عہدے کا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف قانون نواز شریف کے لیے آپ کیوں بناتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے۔ جاوید لطیف صاحب، یہ بحث کیا فائدہ ہے؟ مفرور ہیں، مجرم ہیں، کنوکشنز ہیں، دو آپ کی اور میری بحث سے تو نہیں ہونا نا، آئینی ترمیم سے ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی رہی نون لیگ کو ریلیف ملتی ہے عدالتوں سے سر، مگر میں آپ سے اب یہ بات پوچھ رہی ہوں، آپ نے کہا اسمبلی میں کہ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے، لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو کے معافی مانگیں، یہ سب تو ریٹرک ہے نا لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے، کون سا ریڈ کارپٹ بچھے بیکاز ہی از اسٹل اے کنوکٹ؟ نہیں خوش کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں اب صحیح پوائنٹ پہ آپ آئے ہیں۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، دھمکیوں کے، دنیا کی طاقتور ریاستوں کی دھمکیوں کے باوجود، اس محسن کو آپ ہائی جیکر بنا کے سزا دے دیں، کس کو خوش کیا گیا؟ سر وہ محسن ایک ہوا کے اندر معطل چیف آف آرمی اسٹاف کو لینڈ نہیں کرنے دیتے، میں یہ نہیں کہہ رہی صحیح کیا غلط کیا، وہ اوورٹرن بھی ہو گیا۔
سر نہیں پوری بات کریں نا, 10 سال بعد وہ فیصلہ اوور ٹرن بھی ہوا. ایک سیکنڈ, جب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں نا کہ مسلم لیگ کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے, میں اس تناظر میں یہ بات کہنے لگا ہوں, اگر میری آپ بات سن لیں تو میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ سی پیک جب نواز شریف اناؤنس کرنے جا رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے لوگوں نے کہا کہ نواز شریف یہ پاکستان کے لیے لے کر نہ آئیں, آپ کی حکومت بھی ختم ہوگی اور عالمی قوتیں آپ کے خلاف ہو جائیں گی. نواز شریف نے کیا, اور اس کے بعد 2014 میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کے سامنے ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. مگر یہ بتائے مجھے کوئی کہ دنیا میں کہیں لکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لے اور اسے تاحیات نااہل کر دیا جائے؟ یہ نواز شریف کے لیے عدالتوں نے کیا. یہ ہائی جیکر زمین پہ ہے اور آسمان پہ طیارہ ہائی جیک ہو رہا ہے اور سزا اس کو نیچے کھڑے ہوئے کو دے رہی ہے. دنیا میں پہلا جسٹس ہوا ہے ایسا پاکستان کی عدلیہ سے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے. پھر آپ یہ بات نہ کریں کہ عدلیہ جو ہے اس سے ریلیف ملتا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو. ہمیشہ عدلیہ سے ریلیف نہیں ملا. شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت اسٹے آرڈر پہ چلتی چلی گئی, اسٹے آرڈر کے اوپر رہی, کوئی مسئلہ نہیں رہا. سو وی ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ. میرا مسئلہ ہے کہ جب وہ لینڈ کریں گے وہ ایک مفرور اور کانوکٹ ہوں گے. سمپل سا سوال ہے آپ سے سر کہ ان کی کنوکشن اگر اوور ٹرن ہوگی ڈسکوالیفیکیشن بھی اوور ٹرن ہو جائے گی, ورنہ قانون کا سامنا تو کرنا ہے انہوں نے. تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ وہ جیل جائیں گے؟ نواز شریف جو قوم دیکھ رہی ہے, میں یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بات کر رہا, قوم کی آنکھوں میں چاروں صوبوں میں جا کر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ایک ہوپ ہے, امید ہے, مایوسی پریشانی کے اس دور میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واحد قومی لیڈر ہے جس پہ قوم کو اعتماد ہو سکتا ہے, اور اس کا ماضی گواہ ہے کہ اس نے چیلنجز کا سامنا کیا اور پاکستان کو ترقی کی پٹری پر چڑھایا. اس وقت اس کے باوجود بھی کہ پٹری کے نیچے برودی سونگیں بچھائی جاتی تھی, آج میں قانونی بات کر رہی ہوں کہ برودی سونگیں نہیں بچھائی جائیں گی. آپ سیاسی باتیں بھی کر رہے ہیں, مگر مجھے بتائیں انہیں اسحاق ڈار صاحب اور سلمان شہباز کی طرح ریلیف ملے گا لینڈ کرتے ہی؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر, بیکاز لینڈ کرتے ہی یا تو جیل کا سامنا ہے. دیکھیں, نواز شریف نہ پہلے جیلوں سے ڈرا ہے نہ پہلے فیس کرنے سے ڈرا ہے, آج بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر قوم کی ڈیمانڈ یہ ہے مہر کہ جس نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے اس کے 10 سال ضائع کیے گئے, اس کو لٹانے کا واپس واحد طریقہ یہی ہے کہ ریڈ کارپیٹ بچھا کے وہ تمام کردار کھڑے ہو کر معذرت کریں نواز شریف سے کہ ہم سے زیادتی ہوئی پاکستان کے خلاف. نواز شریف اپنے اوپر ہونے والی تکلیف بھول سکتا ہے, مگر پاکستانی قوم کا ایک سیکنڈ میرا مہر ایک سیکنڈ, آپ تو پیسے زیادہ لیتی ہوں گی, آپ کو تو خوشحالی ہوگی گھر میں, آپ کو تو شاید مسئلہ نہ ہو. 35 روپے کلو آٹا آپ کا کیمرہ مین میں بیٹھا ہوں 150 روپے کلو گھی لیتا تھا 2017 میں, آج 650 روپے کلو گھی لے رہا ہوں. آج پاکستان کے قرضے کہاں ہیں, آج ڈالر کی اونچی اڑان کہاں ہے, آج پیٹرول کہاں ہے؟ نواز شریف کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. پھر میں اور شہباز شریف کے دور میں کیا ہے سر, اب اس کو بحث کرنی ہے. کیوں نہ امید باندھوں نواز شریف سے؟ سر 30% کی مہنگائی شہباز شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں, قرضوں کو 60 ارب ڈالر کے اوپر شہباز شریف صاحب لے آئے ہیں. آپ کی پر کیپٹا انکم کو 1500 سے 1700 ڈالر کے اوپر شہباز شریف صاحب لے آئے ہیں. آپ کے ریزروز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کتنا مسئلہ پڑا. آپ کی ڈی ویلیویشن 40% کی شہباز شریف دور کے اندر ہوئی 16 ماہ کے اندر. لیٹس ناٹ ٹاک اکانومی رائٹ ناؤ. سمپل سوال, مجھے آخری بات بتا دیں, آخری بات پلیز سر, آخری سوال, مجھے تاریخ بتا دیں کب آ رہے میاں صاحب. ایک سیکنڈ پلیز. آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یا اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے 30% مہنگائی بڑھی, تو 15 ماہ پہلے کی بھی آپ صورتحال بتا سکتی ہیں نا کہ کتنی مہنگائی عمران خان کے دور میں 12% کی جب آپ لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے 2017 میں 12 سے 13% کی. سر میں اب آپ سے ابھی کی بات کروں گی نا, پھر چلتے ہیں واپس 1997 میں چلے جاتے ہیں سر. ابھی بات کروں گی نا, آپ کو یہ بات کرنا پڑے گی کہ 2017 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب فیل ہو گئے, ڈال کر لیے گئے. شہباز شریف صاحب کو فقط 6 ماہ چاہیے تھے, انہوں نے دعویٰ کیا تھا مجھے 6 ماہ دے دو اور دیکھنا کہ میں کس طرح کایا پلٹ دوں گا اس معیشت کی. 6 ماہ میں وزیر خزانہ ہی نہ اپنا فائنل کر سکے. مہر آپ یہ بات درست کہہ رہی ہیں کہ ہم 15 ماہ میں ناکام ہوئے کہ ہم 2017 کا پاکستان بنانے میں.
ہم نہیں بنا سکے 2017 کا پاکستان، یہ نواز شریف کے بغیر نہیں ممکن. تو شہباز شریف صاحب واز اے فیلئر. میں یہ بالکل بات میں اپنے تئیں تو کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتحادی حکومت نے، قومی حکومت نے تمام جماعتوں کے لوگوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 2017 کا پاکستان نہیں، پاکستانی قوم کو لٹا سکے نواز شریف کے بغیر. بہتر. اب مجھے آخری سوال بتا دیجئے سر، کب آ رہے ہیں میاں صاحب؟ انشاءاللہ مڈ ستمبر میں آئیں گے. بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب کے وقت کا. ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک. 16 ماہ میں 9 مئی کو فوجی اور سول تنصیبات پر ہونے والے حملوں کو 98 دن گزر چکے ہیں. ان 98 دنوں کے دوران متعدد تحریک انصاف کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. تقریباً تمام لیڈرشپ اس وقت منظرنامے سے ہٹ چکی ہے یا خود پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے، جبکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی تک مفرور ہیں. چیئرمین تحریک انصاف سمیت مردوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی جیلوں میں ہے. اور انہی خواتین کے حوالے سے 9 مئی واقعات کے پیش نظر تحریک انصاف کو خیرآباد کہنے والی سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری قانون ملیکہ بخاری نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے، جس میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے زیر حراست خواتین کے حوالے سے سو موٹو لینے کی اپیل کی ہے. خط کے مطابق ناظرین، متعدد خواتین کو غیر قانونی انداز میں گرفتار کیا گیا. بہت سی ایسی خواتین بھی ہیں جنہیں رہائی کے بعد پھر سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہیں ضمانت نہیں دی جا رہی. سابق وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی گرفتاری کو 95 دن گزر چکے ہیں. عالیہ حمزہ کی گرفتاری کو 97 دن گزر چکے ہیں، جبکہ مبینہ طور پر فوجی اہلکاروں کے خلاف نعرے بازی کرنے والی تحریک انصاف کی ورکر صنم جاوید خان کی گرفتاری کو 82 دن گزر چکے ہیں، اور طیبہ راجہ کی گرفتاری کو 72 دن گزر چکے ہیں، جبکہ ختیجہ شاہ کی گرفتاری کو 83 دن گزر چکے ہیں. شاندانہ گلزار کی گرفتاری کو 5 دن ہو گئے ہیں. 1973 کو پورے 50 سال اور 1 دن ہو چکے ہیں، اور اسی آئین کا آرٹیکل 10A فری ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے اور ڈیو پروسیس آف لا کی بات کرتا ہے. ہمارے ساتھ تحریک انصاف چھوڑ کر سیاست سے علیحدگی اختیار کرنے والی سابق پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون ملیکہ بخاری موجود ہیں. 16 ماہ میں اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. ہماری ڈکشنری میں لفظ وکٹمائزیشن نہیں ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ آپ نے پٹیشن کی ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے، 2 گزر چکے ہیں مگر کسی نے نوٹس نہیں لیا ابھی تک. دیکھیں مہر، بہت افسوسناک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک خواتین جو 9 مئی کے مقدمات کے اندر مطلوب ہیں، اس وقت پابند سلاسل ہیں. 98 دن گزرنے کے بعد اس وقت بھی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اب جو استدعا پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس سے ہم نے کی ہے، اس میں ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ آپ آئین کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں. جو رعایت ان سے مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے لیے، پابند سلاسل جو ہیں، وہ رعایت غیر قانونی نہیں ہے، پاکستان کے قانون کے عین مطابق اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کے عین مطابق ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ فوجداری قانون میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے سنگین جرائم کیے ہیں، جس کا تعین ابھی ہونا ہے، ان کو بیل کی رعایت حاصل ہے، اگر وہ خواتین ہوں، وہ 16 سال سے کم بچے ہوں یا وہ بیمار ہوں. اب خواتین ہیں، کچھ لوگوں کی مائیں ہیں، کچھ لوگوں کی بہنیں ہیں، کچھ لوگوں کی بیٹیاں ہیں، پابند سلاسل ہیں، کورٹ جاتی ہیں، بیل کی رعایت مانگتی ہیں. وکیلوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج پروسیکیوٹر جو ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے. وکیلوں کو بتایا جاتا ہے کہ بینچ جو ہے اس کے اندر ایک جج میسر نہیں ہے. وکیلوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کیس فکس نہیں ہو سکتا. تو ایسا کیوں ہے کہ بیل کی رعایت پاکستان کے اندر 12 لوگوں کو میسر ہے جنہوں نے بھی سنگین جرائم کیے ہیں، لیکن ان 4-5 خواتین کو، جس کے اندر ختیجہ شاہ شامل ہیں، جس کے اندر عالیہ حمزہ میری سابق کولیگ MNA، ایک بڑی بہترین پاکستان تحریک انصاف کی کارکن اور ایک پارلیمنٹیرین ہے، وہ شامل ہیں، طیبہ راجہ ہیں، صنم جاوید ہیں. یہ خواتین جو ہے ان کو بیل کی رعایت پاکستان کے قانون کے مطابق کیوں میسر نہیں ہو رہی؟ میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، میرے ساتھ ختیجہ صدیقی ایک ینگ لائر ہے، انہوں نے بھی خط لکھا ہے، اور ہماری استدعا صرف یہ ہے کہ آپ اپنے سو موٹو نوٹس کا اختیار استعمال کیجئے. اگر کوئی وقت تھا اس نوٹس
یا اس آپ کے استحقاق کو استعمال کرنے کا، تو وہ وقت اس وقت ہے جب بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں پابند سلاسل ہیں، 100 دن کے قریب ٹائم گزر چکا ہے. ایسا کیا جرم ہے ایک تو سابق وزیر اعظم نے کہا، شہباز شریف صاحب نے، کہ ان کے دور میں کوئی پولیٹیکل پرزنرز نہیں بنے. پھر اٹارنی جنرل بار بار ملٹری کورٹس کا سپریم کورٹ کے کیس کے اندر کہتے رہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہی فالو کیا جا رہا ہے. متعدد ویڈیوز ہیں چند خواتین کی للکارتے ہوئے، نام لیتے ہوئے. یہی ہے نا. دیکھیے ان کے پاس اس وقت جب یہ کیسز چل رہے ہیں تو کوئی بھی ایسے ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر اٹیک کا مقدمہ ہو، عسکری ٹاور کا مقدمہ ہو، کوئی ایسے ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر منصوبہ بندی کے ذریعے حملہ کروایا یا خود حملہ کیا یا اس میں شامل رہیں. ان کا جرم مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت ساری تحریک انصافی سے منسلک خواتین کی طرح جرم یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرتی ہیں. ان کی آواز مضبوط ہے، ان کی آواز کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو حکومت وقت کو شاید پسند نہیں ہیں، اور وہ ایسی باتیں شاید کرتی ہیں یا کر رہی تھی موجودہ دور کے اندر، تنقید کرتی تھی جس سے ان کو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. شہباز شریف صاحب کیا بات کرتے ہیں، لفاظی باتیں ہیں. کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر پولیس مجھے اڈیالہ جیل سے باہر دوبارہ ری اریسٹ کر رہی ہے؟ وہ ویڈیو نہیں دیکھی جہاں پر یہ ساری خواتین پیش ہو رہی ہیں اور سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہی ہیں؟ اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے. ریڈ لائن کراس ہوئی نہ ہوئی آپ اس میں نہیں جا رہی، آپ کہہ رہی ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو بیل دی جائے. اور یہ کرنے کے لیے دے کین بی پٹ آن دا ECL لسٹ، دے کین بی گیو گارنٹیز دیٹ دے وونٹ فلی دا کنٹری. یہ چیزیں موجود ہیں. اور کیا سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ خواتین کو رعایت بخشی جائے؟ مہر، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھیے بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 9 مئی کو جو ہوا اس کی ہم مذمت نہیں کرتے، کہ جو ہوا وہ غلط نہیں ہوا. ہم اس کی بالکل اور ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی ہم یہ بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یہ سب ہوا، ریڈ لائن بالکل کراس ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ہیں، یہاں پر قانون کیا کہتا ہے، یہاں پر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کا تحریر نامہ کیا کہتا ہے کہ ظاہر جعفر کی والدہ کو بیل کیوں ملی، مریم نواز کو بیل کیوں ملی. سنگین جرائم تھے، کرپشن اور بیٹے کے ساتھ کسی قتل کے اندر مدد فراہم کرنا، یہی ان کے اوپر جرم عائد تھا. تو ان کو رعایت ملی فوجداری قانون کے سیکشن 497(1) کے تحت، جو اس کے اندر ایکسکلوژن یا ایکسیپشن ہے، وہ رعایت ان کو ملی. تو یہ رعایت ان خواتین کو کیوں نہیں ملتی؟ آپ کو بھی ملی؟ کا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے. میرا تو DC ریلیز آرڈر آیا تھا، بیل نہیں ہوئی تھی، اس میں نہیں جانا چاہتی. لیکن ان خواتین جو ہیں ان کو وہ رعایت کیوں نہیں مل رہی؟ اور ایز اے قانون دان میں ان کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں وہ پابند سلاسل ہیں، وہ اپنے لیے بات نہیں کر سکتی، ان کے وکلا ان کے لیے بات کریں. لیکن پاکستان کی ہر ذی شعور خاتون، سابق قومی اسمبلی کی ممبر، کوئی بھی قانون دان ہو، کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، ہم سب خود خواتین ہیں، ہم خود مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. جب میں جیل میں تھی تو میرا 13 سال کا بچہ میرا انتظار کرتا تھا. گھر کا پورا نظام ایک عورت چلاتی ہے. اور اسی لیے تو ہم نے اپنے معاشرے کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق قانون کے اندر ترمیم کی کہ خواتین کو بیل دے دیجیے. اب 100 دن ہو گئے نا، آپ نے تعین کرنا ہے کیجیے. اگر آپ نے ان کے پاسپورٹس کو اپنے پاس رکھنا ہے رکھیے، ECL پہ ڈالنا ہے ڈالیے. شواہد کے اندر یہ عمل دخل نہیں دے سکتی، اتنی مضبوط خواتین نہیں ہیں، حکومت وقت کے ممبران بھی نہیں ہیں. اور آپ نے کہا کہ یہ ایبسکونڈ کر جائیں گی، کیسے کر جائیں گی؟ ساری ریاست جو ہے ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے. تو وہ جو چیزیں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ان کو بیل نہیں ملنی چاہیے، یا جو ایکسیپشنز قانون میں ہیں جو رعایت کے خلاف جاتی ہیں، اس کی زمرے میں یہ نہیں آتی. تو خدارا چیف جسٹس پاکستان یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنے قانونی استحقاق کو استعمال کریں، ان عورتوں کی بیلز کو فکس کریں، بینچ جو ہے اس کی تشکیل کو مکمل کریں، اور جو رعایت میسر ہے وہ رعایت ان کو دیجیے. یہ باہر آئیں، قانونی طریقے سے اپنے کیس کو لڑیں. اگر یہ گنہگار بیل تو عدالتوں نے دینی ہے نا، اس میں حکومتیں کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں حکومت کیوں نہیں کر سکتی، میں بتاتی ہوں نا. جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ حکومت وقت جو ہے اس کو ایک فریق کی طرح استعمال کرتی ہے. شہباز شریف کے دور حکومت میں ہی یہ عورتیں 90 دن سے زیادہ پابند سلاسل رہی نا. تو ایسا کیوں ہوتا تھا کہ پروسیکیوٹر صاحب پیش نہیں ہوتے تھے؟ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ بینچز کی فکسیشن مکمل نہیں ہوتی تھی؟ تو بہت ساری وجوہات ہیں. آپ حکومت وقت ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ پاکستان کی عوام کی حفاظت اور حقوق کے ضامن ہیں. تو بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ کی اپیل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی ہوگی؟ جی بالکل. محسن نقوی صاحب سے آپ امید کھو چکی ہیں ان سے؟ دیکھیں امیدیں تو بہت ختم ہو گئی ہیں نظام سے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک وزیر اعظم نے منصب سنبھالا ہے، ایک نئی شروعات ہے. آپ نے پاکستان کی عوام کو، خواتین کو اعتماد دینا ہے کہ آپ
ان کی حفاظت کے ضامن ہیں اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہوگا. تو سب سے پہلے آپ ان خواتین کی بیل کے عمل کو یقینی بنائیے. یہ میری انوار الحق کاکڑ صاحب سے استدعا ہے, چیف جسٹس سے استدعا ہے کہ وہ بھی اپنے پاورز کو, اپنے استحقاق کو استعمال کریں. محسن نقوی صاحب تو ایک غیر قانونی طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں. آپ نے 90-100 دن میں بہت کچھ کر دیا. اب رعایت پیش کیجئے, اب دکھائیے کہ آپ اس منصب کے اوپر بیٹھنے کے لائق ہیں, کہ آپ کہ اپنے گھر میں بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں. کتنی عورتیں پابند سلاسل ابھی؟ دیکھیں, جن 5 خواتین کی میں بات کری, 4 لاہور میں ہے, 1 راولپنڈی میں. اس کے علاوہ جو لسٹ منظر عام پر آتی ہے, آئی تھنک 15 سے 16 خواتین اس وقت پابند سلاسل ہیں. یاسمین راشد صاحبہ از اے کینسر سروائیور, ان کی صحت کا بھی بہت زیادہ, اور ایک بزرگ خاتون ہیں, بیمار بھی ہیں, خاتون بھی ہیں, تو ان کو تو رعایت یہ ملنی چاہیے. ختیجہ شاہ انٹرپرینور ہے, پاکستان کو بہت سارا اعزاز انہوں نے بخشا ہے. عالیہ حمزہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, دوسری 1-2 جرنلسٹ ہیں, بچیاں ہیں. دیکھیں, یہ خواتین ہیں جو اس نظام کا حصہ ہیں. بچے بھی ہیں اندر. دیکھیں, 2-3 کیسز منظر عام پر آئے ہیں جو دل دہلانے والے ہیں. میں خود ایک ماں ہوں. 13 سال کا بچہ ارسلان, اس کو 9 مئی کے واقعات سے منسلک کیس میں اٹھا لیا گیا. 1.5 مہینے بعد 13 سال کے بچے کو سبق سکھانے کے بعد, 13 سال کے بچے کو, یہ عمر یاد رکھیے, آپ نے اس کو چھوڑا, پھر آپ اس کو ایک اور کیس میں لینے آ گئے. اس کے والد کو, جو اس فیملی کی ورژن ہے, پولیس کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ تشدد نہیں کیا, شاید ذہنی یا اتنا فزیکل دباؤ تھا کہ والد کی وفات ہو گئی. اس کے گھر کے اندر 5 بہنیں ہیں جن کا آپ کوئی کمانے والا نہیں ہے, اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو پولیس کو مطلوب ہے. عاطف خان کے بیٹے پشاور آتے ہیں, ایئرپورٹ آتے ہیں, آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں, 5 گھنٹے اس کو ہراساں کرتے ہیں. یہ کون سے جنگل کے قانون کے مطابق پاکستان کی بچیوں اور خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ ہم ایک جمہوریت ہے, ہم قانون, قواعد و ضوابط, آئین کے پابند ہیں, تو بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہونا دل دہلاتا ہے. لاسٹ کوشچن ملیکا, آپ سے آپ کی حق, آپ کی رائے, آپ کا رائٹ ٹو ہیو این اوپینین, رائٹ آف پولیٹیکل ایسوسیشن چھینا گیا. دیکھیں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک خواتین کے ساتھ ہوا, اس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی. میں نہیں چاہتی کہ مریم اورنگزیب پاکستان مسلم لیگ نواز سے منسلک نہ ہو. میں نہیں چاہتی کہ شہی رحمان اس وزارت کا منصب نہیں سنبھالے. میں نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی خاتون ہو جو اپنا سیاسی استحقاق مکمل طور پر استعمال نہ کر سکے. اس ملک کے اندر 50% آبادی خواتین ہیں. ان خواتین میں سے بہت تھوڑا حصہ ایسا ہے جو اتنی جرأت کرتی ہیں, اتنی ہمت رکھتی ہیں, اتنی استطاعت رکھتی ہیں کہ سیاست کے اندر شامل ہوں. خواتین کو سیاسی نظام سے نکالنا ہمارے جمہوری نظام کے اوپر ایک کالا داغ ہے جس کو دھونے میں بہت ٹائم لگے. بہت بہت شکریہ ملیکا بخاری صاحبہ. ناظرین, 9 مئی کو ریڈ لائن کراس ہوئی. 9 مئی یوم سیاہ ہے. یہ ناقابل تردید فیکٹس ہیں. سیاسی حیت بدل کے رہ گئی ہے اس ملک کی, مگر ریاست کا جو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اپنے شہریوں سے, اس کا مضبوط ہونا, اس کا ماں جیسا ایک ممتا کا احساس ہونا, وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا خواتین کے حوالے سے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے رعایت بخشی جائے, بیل کی اپرچونٹی دی جائے ان خواتین کو. یہ پٹیشن ہے, درخواست ہے بخاری صاحبہ کی. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.